शारिक सुमान का जो आदमी उन लोगों को लेकर आया था वही उन्हें छोड़ कर गया था। सुमान अहमद ने सारा रास्ता उससे बात करना तो दूर की बात उस पर एक निगाह तक न डाली थी और ज़रीर सुमान अहमद के ख़तरनाक हद तक संजीदा और सुर्ख चेहरे को देखकर लरसती रही थी। वो होलती रही कि उसने नवेरा के हवाले से सुमान अहमद से मुसलहतन झूठ बोला था, मगर अंदाज़ा न था कि ये सूरत हाल इस तरह रुख बदलेगी, उसके झूठ का पोल इस तरह खुलेगा और नवेरा का शोहर ऐसा कोई कदम भी उठाएगा। शारिक सुमान ने उसे कैसे ढूंढ निकाला, उसे इस सारी सूरत हाल का इल्म हुआ। उसका जहन सब हालात को सोच सोच कर इतना थक चुका था कि अब मारे सरदर्द के बुरा हाल था, ऊपर से मुसलसल गुरियावजारी और अब सुमान अहमद का खौफगी और नाराज़गी का ये जानलेवा खौफ। घर आने के बाद सुमान सीधा कमरे में गया। मुलाजमीन जाग रहे थे, सिवाय अमजद के सभी उलझे हुए थे। उसे सामने देखकर वालहाना खुशी का इजहार किया। न जाने सुमान अहमद ने उन्हें क्या कहकर मुतमईन किया था कि उन्होंने कोई सवालो जवाब नहीं किए। सुमान ने तुमसे कुछ कहा? सबको इधर उधर भेजकर उसने अमजद से पूछा। जी, बहुत बुरा भला कहा, बहुत ज़्यादा। जरीश को बड़ी शर्मिंदगी हुई, ये बेचारा मुलाजिम उसकी वजह से बेइज्जत हुआ था। आई एम सॉरी। वो और कहती भी क्या, अमजद को भेजकर वो कमरे में चली आई। सुमान शायद वॉशरूम में था, दरवाज़ा बंद था। वो बिस्तर के किनारे टेक गई। सुमान वॉशरूम से निकला तो उसे बिस्तर पर बैठे देखकर उसके अंदर का उबाल एकदम बढ़ा। जी चाह रहा था कि एक मिनट में जब्त का दामन छोड़ बैठे, मगर बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया। उसने कितने एतमाद से उससे झूठ बोला और उसने उसके झूठ पर यकीन भी कर लिया। अगर नवेरा के बजाय कोई ऐसी वैसी औरत होती या शारिक सुमान की जगह कोई गलत लोग होते तो वो इस वक्त कहाँ होती? इस सोच से ही सुमान अहमद का फिशारे खून बढ़ जाता था। सफ़ेद शलवार कमीज में चेहरे को तौलिए से साफ करते जरीश को सुमान का दराज सरापा हमेशा से बढ़कर छाया हुआ लगा। बहुत कुछ कहने की कोशिश की, वो फिर हिम्मत हार गई। वो क्या कहे और कैसे? अब सिर्फ ये सुमान वो सुमान अहमद नहीं था जिससे तायाजाद की हैसियत से बड़ी बेतकल्फ़ी थी। इस दराज कामत वजूद के मालिक इंसान से सिर्फ नाम का ही रिश्ता नहीं बल्कि दिल के भी सब जज्बे अब इस एक नाम से जुड़े महसूस होते थे। उसे पहली बार अपने किसी अमल की वजह से सुमान अहमद से शर्मिंदगी के साथ साथ असहद खौफ का भी एहसास हुआ। निगाहें उठाना दोबर लग रहा था। आप नाराज़ हैं? बड़ी हिम्मत करके वो बोली। सुमान ने एक इंतहाई सर्द और संजीदा निगाह उसकी तरफ डाली तो जरीश को लगा उसके जिस्म का सारा खून जम गया हो। सुमान ने कभी ऐसे तो नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर कोई झूठ नहीं बोला था। नवेरा आपी ने खुद राब्ता किया था मुझसे। उन्होंने मदद के लिए कहा था और मुझसे इनकार ना हो सका। उन्होंने इधर रहने को कहा था और मुझे ये खौफ था कि कहीं आप इनकार ना कर दें। मैंने सिर्फ मसलहतन छुपाया था, मुझ पर यकीन करें प्लीज़। वो बिस्तर से उठाकर उसके सामने आकर अटकते लहजे में कह रही थी। मेरा मकसद सिर्फ नवेरा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, कुछ और ना था। मैं तो शट अप, जस्ट शट अप, वह सर झुकाए कह रही थी जब सुमान अहमद ने बेपनाह गुस्से से उसे टोका और वह एकदम चुपचाप से खड़ी रह गई। तुमने मुझसे कितने झूठ बोलने थे बोल लिए, अब एक लफ्ज़ मजीद नहीं। इस दुनिया में तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला था। सुमान खुद पर कंट्रोल करते करते भी फट पड़ा और वो सुमान के इस अंदाज पर एकदम फूट फूट कर रोने लगी। सुमान ने कब इस कदर बुरे अंदाज में डांटा था? तुमने कहा तुम कराची या इस्लामाबाद दाखिला नहीं लेना चाहती। तुमने इधर का नाम लिया और मैंने सब की मुखालफत के बावजूद तुम्हें इधर दाखिला दिलवा दिया। तुम हमारे घर नहीं जाना चाहती थी, तुम्हारे जज्बात का पूरा ख्याल रखा, हर लम्हे तुम्हारी ख्वाहिशात का एहतराम किया। क्या इसी दिन के लिए ये सब किया था मैंने? जिस तरह वो शख्स पुलिस के ताउन से इस घर में रेड करवा कर तुम्हें ले गया था, इतनी दूर बैठा मैं भला क्या कर सकता था? मुझे क्या पता कि कौन लोग हैं, क्यों तुम्हें ले गए हैं? अगर वो खुद राब्ता करके अपनी डिमांड ना बताता, तुमने ये सोचा कि चचा और चच्ची को अगर ये सब पता चल जाए तो इनकी क्या हालत हो? तुम मेरा जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। सुमान के अंदर तूफान बरपा था और वह खुद भी एक तूफान से निमट कर आई थी। सुमान के इस रद्द अमल ने उसके अंदर की सही रसी ताकत भी छीन ली। एकदम फूट फूट कर रोते सुमान के सीने पर सर रखकर सिसक उठी। सुमान प्लीज़। और सुमान जो शदीद टेंस का शिकार था, जरीश की इस हरकत पर लब भेजकर चुपचाप खड़ा रहा। मुझे माफ़ कर दें, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
بری طرح روتی سسکتی سمان کے سینے کو آنسوؤں سے بھگوتی اس کے ہونٹوں سے صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے اور سمان یوں ہی بے تاثر انداز میں کھڑا رہا۔ اس لمحے اسے زرش کا یوں سسک کر ضبط کھونا کسی بھی طرح متاثر نہ کر پایا۔ چند پل اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد سمان احمد نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ انتہائی بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے سے پہلے سوچتے نہیں، اور ان سے زیادہ بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی کر کے روتے ہیں۔ یہ تم جیسی بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کرتی ہیں۔ نویرا کے ساتھ کوئی پرابلم تھا تو گھر کی چار دیواری میں رہ کر کوئی حل ڈھونڈتی، محض ضد اور انا میں کسی کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانا بیوقوف عورتوں کی خاصیت ہے۔ انجام سے بے پرواہ ہو کر کچھ بھی کر گزرنا۔ تمہاری عقل مندی کی مثالیں تو میرے سامنے ہیں، ایک اور مل گئی تمہیں اپنی جیسی۔ انتہائی تند اور سخت پتھریلے لہجے میں کہتے اسے بے دردی سے پیچھے دھکیل کر سمان احمد کمرے سے باہر نکل گیا، اور زرش کو لگا کہ جیسے زمین و آسمان گھوم گئے ہوں۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کا اس طرح رو رو کر معافی مانگنا بھی سمان پر کوئی اثر نہ کر پایا۔ اسے لگا وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گئی ہو۔ اسے لگا جیسے سمان احمد اسے دوسرے معنوں میں دھتکار کر گیا ہو۔ رفعت باجی نے نبیل کے ہاں فون کر کے صبح صبح نویرا کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ وہ لوگ تو دور سے آئے تھے اور پھر سارے خاندان میں یہ خبر ایک دم پھیلی تھی۔ جس نے بھی سنا فوراً بڑی اماں کے ہاں پہنچا تھا۔ کب، کیسے، کس طرح، یہ ایسے سوال تھے جو کہ ہر ایک کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ وہ تھی کہاں؟ نویرا، رضیہ چچی، چچا جان، حمیرہ وغیرہ، نواز، حمید چچا، چچی، اماں، بھابھی، نبیل بھائی، آپا، لوگوں کی فیملی سے ہر کوئی ادھر ہی موجود تھا، اور نویرا کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا کہ نبیل، شارق بڑے نارمل انداز میں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ یہ کایا پلٹ کیسی ہوئی؟ نویرا کی سمجھ سے یہ سب بالا تر تھا۔ کسی نے اس سے شکوہ تو نہ کیا تھا اور نہ ہی براہ راست اس سے دریافت کیا تھا، مگر بڑی اماں اور رفعت باجی کی زبانی سب کو ہی سارے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ نواز فاروق اصل واقعہ سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ نویرا زرش کے ہاں تھی؟ شارق سے اپنے سوال کا جواب سن کر یقین پر آمادہ ہی نہ تھا۔ نویرا کو بلوا کر تصدیق کر دیتا ہوں۔ مسکراہٹ تو شارق کے چہرے سے چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ نواز چپ سا رہ گیا۔ مگر تمہارے ساتھ ہی تو اس کے گھر گیا تھا، وہ کہیں بھی نہ تھی، اور اس کا چوکیدار بھی کہہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے چلی گئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان دونوں کے جھوٹ پر میں نے یقین کر لیا تھا؟ ناممکن۔ میں نے بھی دنیا دیکھ رکھی ہے، چہرہ دیکھ کر اندر کا احوال بتا سکتا ہوں۔ بس اتنا کرنا پڑا تھا کہ انجم کی مدد لینا پڑی تھی، اور پھر چند گھنٹوں میں نویرا ہمارے پاس تھی۔ اس وقت شارق کے کمرے میں وہ دونوں ہی تھے۔ نواز چونکا۔ مطلب؟ اور اس کے بعد جو شارق نے قصہ سنایا وہ سب سن کر نواز کو بہت تکلیف ہوئی۔ نویرا کے حصول کے لیے زرش کو اٹھوانا اسے رہ رہ کر افسوس ہوا۔ اگر وہ کسی حد تک زرش کے خاندانی معاملات سے ظفر اور رمیسا کی بدولت واقف نہ ہوتا تو بھی اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی۔ شارق زرش کو اس طرح استعمال کرنا جائز سمجھ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ حساس سی لڑکی کس حد تک اس سارے واقعے سے متاثر ہوئی ہوگی، اس کی ذات کس طرح بکھری ہوگی، اور سمان احمد اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ لوگ اصل حقائق سے واقف ہوں گے یا نہیں؟ نواز سب سن کر بہت الجھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے زرش سے رابطہ کیا۔ کال ریسیو کرنے والی زرش نہ تھی۔ مردانہ آواز سن کر نواز چند پل رکا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں نواز فاروق بات کر رہا ہوں، کیا زرش سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے بڑے شائستہ انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، نواز فاروق صاحب، کہیے کیسے ہیں آپ؟ مگر آپ؟ سمان احمد بات کر رہا ہوں، زرش سو رہی ہے۔ اوہ، کیسے ہیں آپ سمان؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کا سن کر دکھ ہوا تھا۔ پچھلے دنوں کراچی جانا بھی ہوا مگر آپ کی عیادت کا موقع نہ مل سکا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سمان کا بڑا سنجیدہ انداز تھا۔ میں نویرا اور شارق کا کزن ہوں۔ ابھی ان لوگوں سے مل کر سارے حالات جان کر ہی آ رہا ہوں۔ بس زرش کی طبیعت دریافت کرنا تھی، اسی لیے کال کی تھی۔ نواز نے وضاحت کرنا لازمی سمجھا، اور سمان دوسری طرف اس نئے تعلق پر حیران رہ گیا۔ باتوں کے دوران نواز سب کہتا چلا گیا کہ شارق زمان نے کس طرح چند بار نویرا کے ہمراہ زرش کو دیکھا تھا، اور پھر کیسے اس کے آفس آنے پر زرش کو پہچان لیا، اور بعد میں کیا کیا ہوا تھا۔ اگر اس کے علم میں ہوتا کہ شارق انسپکٹر انجم وغیرہ کو درمیان میں لائے گا تو وہ ضرور اور ایسی صورتحال قطعی پیدا نہ ہونے دیتا۔
ایک بار پھر سب اصل حقائق جان کر سمان احمد مضطرب اور سخت انتشار کا شکار ہوا۔ زرش کی بے وقوفی اور کم عقلی پر ایک بار پھر رہ رہ کر تعصب ہوا۔ سمان کو نواز کی زبانی یہ جان کر بھی حیرت ہوئی تھی کہ نواز آج کل زرش کی یونیورسٹی میں ہی استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہا تھا، جبکہ زرش نے ایسا کچھ بھی ذکر نہ کیا تھا، ورنہ وہ اپنی یونیورسٹی کی چھوٹی موٹی ہر بات ضرور اس کو بتاتی تھی۔ نویرا کی ذات کتنے لوگوں کو مشکل سے دوچار کر گئی تھی۔ کال ختم کرنے کے بعد نواز نے بڑے دکھ سے سوچا تھا۔ نویرا کی اس سنگین حرکت کی وجہ اگر شارق، رضا اور نبیل کے رویے تھے تو کہیں نہ کہیں اس کی اپنی ذات بھی ملوث تھی۔ اسے دکھ دینے کا آغاز اس نے ہی تو کیا تھا، پھر وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں بری و سما کیسے ہو سکتا تھا؟ نواز کے اندر کا ملال پھر شدید انداز میں اس کی ذات پر حاوی ہوا تھا۔ اس سارے واقعے نے اور پھر سمان کے شدید رد عمل نے اسے اس طرح توڑا کہ وہ صبح تک بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سمان سارا دن گھر سے غائب رہا اور وہ کمرے میں بند۔ بیگم صاحبہ کو تیز بخار ہے۔ سمان مغرب کے بعد گھر لوٹا تو یہ اطلاع ملی۔ ڈاکٹر کو بلوایا؟ نہیں، بیگم صاحبہ نے منع کر دیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، سارا دن کمرے میں لیٹی رہی ہیں۔ اوہ! سمان کو پھر نئے سرے سے غصہ آیا زرش کی حماقتوں پر۔ اچھا، امجد کو کہو کسی ڈاکٹر کو لائے۔ ملازمہ کو ہدایت دیتے وہ کمرے میں چلا آیا۔ وہ بستر پر دراز سر تک کمبل تانے لیٹی ہوئی تھی۔ سمان نے کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا، موبائل اور کی چین ٹیبل پر رکھتے بستر کی طرف چلا آیا۔ کنارے پر ٹکتے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو سرخ سوجی آنکھیں سامنے تھی۔ رو رو کر اس نے چہرے کو سجا لیا تھا۔ اب بھی سمان کو دیکھ کر اس نے جلدی سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سمان کے رویے نے اسے بہت دکھی کیا تھا۔ وہ اپنی غلطی مان تو رہی تھی، معافی بھی مانگی، مگر سمان نے جواباً جو رویہ اختیار کیا تھا اس نے اسے اندرونی طور پر شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ سمان نے بڑی سنجیدگی سے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ اپنی گرم دہکتی کلائی اس نے سمان کی گرفت سے کھینچی۔ اسے کافی تیز بخار تھا۔ کلائی سے سمان نے یہی اندازہ لگایا۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا پیا؟ اپنی اسی سنجیدگی سے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ زرش کو یاد آیا کہ اس نے کل دوپہر کے بعد کھانا تو دور کی بات ایک گھونٹ پانی تک حلق سے نہ اتارا تھا۔ مرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے تم نے؟ کوئی جواب نہ پا کر کہا۔ آپ کو اس سے کیا؟ جائیں یہاں سے، بخار اور آنسوؤں سے بوچھل آواز میں کہتے اس نے رخ موڑ لیا۔ زرش، آخر تم اتنی جذباتی کیوں ہو؟ آرام سے اٹھ کر بیٹھو، ملازمہ کو بھیجتا ہوں، کھانا کھاؤ۔ اتنی دیر میں امجد ڈاکٹر کو لے کر آ جاتا ہے، رونا دھونا بند کرو۔ سمان اسے ٹوک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سمان کے اس لب و لہجے پر وہ اور رونا آیا۔ ذرا بھی تو ہمدردی نہ تھی۔ سمان باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں ملازمہ کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ سمان نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پلیز زرش، جو شدید نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا ہے کہ اس پر مجھے اتنا بھی غصہ کرنے یا باز پرست کرنے کا حق نہیں۔ خدا نخواستہ تم غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتی تو؟ زرش اسی طرح لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ ٹھیک ہے، اس موضوع کو اب ادھر ہی ختم کر دو۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اس پر اب ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آئندہ کے لیے سبق سیکھنا ہوگا۔ تمہاری طبیعت کافی خراب ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اس طرح تو کمزور ہوگی، پلیز اٹھ کر کچھ کھا لو۔ اب کہ سمان کے رویے نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، آنکھیں ہاتھ سے رگڑتے اس نے کہا تو سمان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سوپ پی لو، بخار میں افاقہ ہوگا، پھر ڈاکٹر کے آنے پر دوا بھی لے لینا۔ سمان نے سوپ کا پیالہ اسے زبردستی تھما دیا۔ سمان کے بار بار کہنے پر اسے سوپ ختم کرنا ہی پڑا، مزید اس سے کچھ بھی نہ کھایا گیا۔ امجد ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوا لکھ دی، چند ہدایات دے کر وہ چلا گیا۔ امجد نے دوا لا دی۔ یہ دوا بھی لے لو۔ سمان نے چند گولیاں اس کی طرف بڑھائیں تو اس نے سمان کو دیکھا۔ کل رات والا رویہ تو نہ تھا، مگر سنجیدگی اسی طرح برقرار تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے اب بھی؟ دوا لینے کے بجائے اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ سمان نے اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے الٹا سوال کر دیا۔ میں نے معافی مانگی ہے، اب بھی مانگتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، اپنی غلطی قبول بھی کرتی ہوں، پھر بھی۔ وہ بات کرتے کرتے پھر رو دی۔ پہلے یہ دوا لے لو۔ سمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تمام گولیاں ہتھیلی پر رکھتے اسے مزید رونے سے روک دیا۔ گولیاں منہ میں رکھ کر اس نے سمان سے پانی کا گلاس لیا۔
لیٹ جاؤ اور آرام سے سونے کی کوشش کرو، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ ہاں، تمہاری حماقت پر غصہ ضرور تھا، اب مزید کچھ کہنے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لیٹ گئی۔ بخار واقعی تیز تھا کہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تمہارے سر نواز فاروق کی اور نویرا کی کالز آئی تھیں، وہ دونوں تمہارا پوچھ رہے تھے۔ سمان اٹھ کر دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ نواز فاروق تمہاری یونیورسٹی میں ہی ہوتے ہیں، تم نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ زرش نے اندازہ لگانا چاہا کہ سمان کن معنوں میں سر کا ذکر کر رہا ہے، مگر سمان کے تاثرات سے کچھ بھی ناخذ کر پائی۔ خیال نہیں رہا ہوگا، اور پھر آپ کے ایکسیڈنٹ سے پہلے میں نے جب بھی کال کی، آپ کا رویہ ایسا تھا کہ بہت سی لازمی باتیں بھی بیان کرنے کا کبھی موقع نہ ملا، اور جب کراچی آئی ہوں آپ نے نہ ہی خود سے کبھی کال کی اور نہ ہی کبھی میری کال ریسیو کی۔ شکوہ اس کے لبوں سے بھی پھسل گیا تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر وہ سمان کی طرف سے کروٹ بدل گئی۔ سر نواز اس وقت ذکر کرنا اسے بہت برا لگا تھا، یوں لگا کہ جیسے کوئی پرانا زخم چھیڑ دیا گیا ہو۔ سمان نے اسے رخ موڑتے دیکھا۔ کتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی تھی دونوں کے درمیان۔ ایک دم سے اسے احساس ہوا۔ سمان کو فوراً اندازہ ہوا تھا کہ سر نواز فاروق کے ذکر سے اسے دکھ ہوا ہے۔ ایم سوری، میں نے سرسری سا ذکر کیا تھا، میرا مقصد نواز فاروق کے ذکر سے تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا۔ سمان نے فوراً معذرت کی، مگر وہ چپ ہی رہی، بلکہ کمبل سر تک تان گئی تھی۔ وہ اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے 2 دن میں اس کا بخار اتر گیا، اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اس دوران نویرا رفت باجی کے ساتھ اس کی عیادت کو آئی تھیں۔ شارق ان کو چھوڑ گیا تھا، وہ 2 گھنٹے رکی تھی۔ واپسی پر شارق سمان ہی انہیں لینے آیا تھا۔ سمان جلدی گھر آ گیا تھا، وہ بھی رفت باجی اور نویرا سے ملا تھا، اور پھر شارق سمان کی آمد پر اس نے اسے اندر ہی بلوا لیا۔ شارق سمان جو بھی کر چکا تھا وہ سب ایک طرف، مگر سمان بھی قبول کرتا تھا کہ اس نے زرش کے ساتھ کوئی مس بہیو نہ کیا تھا، بلکہ اسے عزت سے رکھا تھا۔ شارق سمان سے گفتگو کے بعد سمان کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اتنا بھی برا نہ تھا جتنا نویرا کی باتوں سے ان لوگوں نے سمجھا تھا، بلکہ سمان کو وہ خاصا متاثر کن اور دلچسپ شخصیت کا مالک لگا۔ سمان نے ان لوگوں کو رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ زرش کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ سمان اس سے ناراضگی کا اظہار کر کے اور شارق سمان کو اہمیت دے نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت چاہی۔ اوکے سمان احمد صاحب، اب اجازت دیجیے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ پہلی ملاقات تو انتہائی کشیدگی میں ہوئی تھی۔ اپنے اس فعل پر معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، کسی دن چکر لگائیے گا ہمارے ہاں۔ سوری، کل تو میں واپس کراچی جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ زرش نے چونک کر سمان کو دیکھا مگر پوچھ نہ سکی۔ ان کو رخصت کر کے وہ واپس اندر آئے تو زرش کے ذہن میں ابھی بھی وہی بات اٹکی ہوئی تھی۔ آپ واپس جا رہے ہیں کل؟ سمان کے اندر آنے پر اس نے پوچھا۔ سمان نے اسے دیکھا، وہ الجھی ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم بھی کل میرے ساتھ چلو، اس کی طرف مکمل توجہ دی۔ مگر پچھلے دنوں گئی تو تھی، اب اتنی جلدی دوبارہ جانا کہاں ممکن ہے؟ میں صرف کراچی کی ہی نہیں بات کر رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، آپ کے سمان احمد نے کھل کر بات کی۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر سمان احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات دھیان سے سن لو زرش، تمہارا یہی مطالبہ تھا کہ امی اپنی غلطیوں کو قبول کریں۔ انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ تمہارے گھر بھی گئیں تم سے بات کرنے، مگر تم ان سے ملنے کے بجائے یہاں چلی آئی۔ کم از کم ان کی بات تو سنتی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے باوجود میں یہاں ہوں تو صرف اس لیے کہ میں کسی بھی بات کو محض انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا۔ میں شارق زمان سے مروت برت رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ اس سے تمہاری ذات کو مکمل اعتماد اور اطمینان حاصل ہو۔ میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، میں اپنے اور تمہارے رشتے کو بچانا چاہتا ہوں۔ وہ طاہرہ بیگم کی غلطیوں کو معاف کر سکتی تھی، مگر ہمیشہ کے لیے ان کا سامنا کرنے کا اس میں حوصلہ نہ تھا۔ مجھے جواب دو ابھی، کل میں جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ برسوں کی رنجشیں تھی جس کا انجام چاہتا ہوں۔ ہم کوئی فلمی یا ڈرامائی کردار نہیں ہے زرش، تم میری بیوی ہو، ہمارا رشتہ تو ایک طرف، ہم دونوں ایک دوسرے پر دلی اور جذباتی لحاظ سے بھی بہت سے حقوق رکھتے ہیں۔ میں قیامت تک تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا زرش، وقت ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ سمان نے چپ ہو کر اسے دیکھا، وہ سر جھکائے ہونٹ کچلتے عجیب شش و پنج میں تھی۔
فرح کی شادی ہو رہی ہے، سب کے درمیان تمہاری موجودگی بہت اہم ہے، اور جہاں تک امی کا معاملہ ہے، میں انہیں کھلے دل سے معاف کر چکا ہوں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اب خود تم سے بات کریں۔ وہ ہماری ماں ہے، جو کیا انہوں نے وہ ماضی کا حصہ ہے۔ اس وقت وہ ہمارے لیے مخلص ہیں، اور میں انہیں اپنے کسی معاملے میں بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ زرش نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے سمان احمد کو دیکھا۔ میں اپنے دل سے ان کے لیے موجود ہر بات کو نکال چکی ہوں۔ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، مگر میں ان سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے میری طرف سے کچھ بھی سمجھ لیں، مجھے ان کا سامنا نہیں کرنا، اور اس کے لیے آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ میری ڈیمانڈ تھی، مگر اب نہیں۔ وہ اپنے دل کی بات کہہ کر سمان کو دیکھنے لگی، جو بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ آخری بھی اور حتمی بھی۔ اس کے دو ٹوک انداز میں فرق نہ آیا۔ زرش، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ایسا نہ ہو کہ جب تم پلٹنا چاہو تو واپسی کے سب دروازے بند ہو چکے ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور مجھ سے؟ سمان کا انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ آپ اپنی بات نہ کریں، اس معاملے سے ہٹ کر جو بھی کہیں گے آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو، مگر اس معاملے کو بیچ میں نہ لائیں۔ سمان نے بظاہر خود کو نارمل ہی رکھا تھا، مگر دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ بہت دنوں بعد رات کے اس پہر جب حمید صاحب، زبیدہ بیگم اور رمشا ٹی وی کے سامنے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا، مگر آج وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ جب سے نویرہ واپس لوٹی تھی، زبیدہ بیگم نے اس سے رسمی بات چیت شروع کر دی تھی۔ یہی حال حمید صاحب کا بھی تھا۔ انہیں نویرہ کا غم تھا، وجہ بیٹا تھا، سو سارا غصہ اسی پر نکالنا تھا۔ مگر جیسے ہی نویرہ لوٹی تھی، رضا سے خود ساختہ ناراضگی بھی جیسے ختم ہو گئی تھی، مگر رمشا ابھی تک اسی مقام پر تھی۔ رضا نے لاؤنج کے دروازے میں قدم رکھا تو حمید صاحب اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ آؤ رضا، ادھر آ جاؤ۔ وہ باپ کے پاس آ بیٹھا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ زبیدہ بیگم بھی ان کے ساتھ باتوں میں الجھ گئیں، جبکہ رمشا ان تینوں سے بے پرواہ صرف ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ باپ اور ماں سے باتوں کے دوران کئی بار اس کا دھیان رمشا کی طرف گیا، مگر ادھر جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے الجھتے ہی رہے تھے، مگر اب رمشا کی طرف سے مکمل بے نیازی نے رضا حمید کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ نویرہ کو سوچتے، اپنے رویوں پر غور کرتے، وہ خود بخود رمشا کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب سے اس نے اپنی غلطیوں، اپنی شخصیت کے دوہرے پن کا جائزہ لیتے سب تسلیم کیا تھا، اسے رمشا کی ذات اور اس سے جڑے اپنے تعلق کو سمجھنے کا نہ صرف موقع ملا، بلکہ شعوری کوشش کے نتیجے میں اس کا ذہن جب بھی نویرہ کے تصور میں بھٹکنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے ذہن کو رمشا کے تصور کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کمرے کی چار دیواری میں بیٹھے جب نویرہ کا تصور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا تو وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اور اب ماں باپ سے باتیں کرتے اس نے اپنی ساری توجہ رمشا کی طرف مبذول کرنے کی شعوری کوشش کی تھی۔ اس کی ہر دوسرے لمحے میں پڑنے والی نگاہ کا ارتکاز کہ رمشا نے بے چین ہو کر رضا کی طرف دیکھا۔ بظاہر وہ ماں باپ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، مگر توجہ اسی کی طرف تھی۔ رمشا نے لب بھینچ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی۔ رضا نے اس کے دل کی زرخیز زمین کو بنجر اور برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ جو کر چکا تھا، جس طرح نویرہ کو برباد کرنے کی پلاننگ کی تھی، اس سارے عمل نے اس کی ذات میں خسارے ہی لکھے تھے۔ وہ غلط تھی، اس نے اپنی غلطی مان بھی لی تھی، مگر اس کے بعد اس کا دل پہلے کی طرح رضا کی طرف مائل نہ ہو پایا تھا۔ اب تو اسے خود بھی اپنے دل کی حالت سے وحشت ہونے لگتی تھی کہ وہ اصل میں کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی۔ رضا سے الجھنا، نوک جھوک کرنا ہی تو اس کے دل میں موجود محبت کو ایک نیا رنگ بخشتا تھا۔ اب اس نے لڑنا، جھگڑنا، الجھنا اور تکرار کرنا چھوڑ دیا تھا تو لگتا تھا اس کے اندر کی محبت بھی دم توڑ گئی ہے۔ محبت و احساسات کا وہ پھول ہے جسے اگر توجہ کا پانی میسر آ جائے تو کھل کر گلاب بن جاتا ہے، اور اگر نفرت کی ہوا چلے تو وہ تن تھپڑوں کے سامنے بہت دیر تک اپنا وجود بھلا کیا برقرار رکھ پاتا ہے۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی تند ہوا اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے در حقیقت سوچ کی وادیوں میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب حمید صاحب اور زبیدہ بیگم سونے کے لیے اٹھ کر چلے گئے تھے، اور وہ چونکی تو تب جب رضا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس جگہ بیٹھنے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کہاں چل دی؟
رمشا کے اس رویے سے رضا کو اب تکلیف ہوتی تھی۔ خاموش سندیجہ چپ چاپ اس کے اٹھنے پر گھبرا گیا تھا۔ سونے بڑا سپاٹ سا انداز تھا۔ تھوڑی دیر تو بیٹھو۔ وہ اپنے اندر کی آوازوں اور ضمیر کی چبھن سے گھبرا کر ہی تو یہاں آیا تھا، اور اب پھر وہی تنہائی جو اسے پاگل کر دینے والی تھی۔ کیوں؟ اس نے بس خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ رضا کے یوں دیکھنے پر رمشا کے دل کو کوئی مٹھی میں دبا گیا۔ یہ شخص اس سے بات کرنا تو ایک طرف، اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا، اور اب تھوڑی دیر رکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دل لاکھ بنجر بن جائے، راہ بدل لے، مگر زندگی میں چند پل ایسے ضرور ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل بے بس کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کا المیہ یہ تھا کہ وہ دونوں ہی جذباتی تھے، شاید دونوں ہی قصوروار تھے، ایک دوسرے سے باخبر، مگر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے دونوں نے ہی ہمیشہ ایک دوسرے کی ذات کو ہی رگیدا تھا۔ اور اب رمشا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے معاف کر دو؟ ایک طویل خاموشی کے وقفے کے بعد رضا نے ہمت کر کے کہا بھی تو کیا، اور رمشا مارے استعجاب کے پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہ رضا تھا، رضا امید۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اب شاید ہی سر اٹھا کر جی سکوں، نویرا کا چلے جانا اور اب واپس آنا۔ میں چاہوں اور لاکھ حوصلہ بھی کروں تو کبھی ان کے سامنے جا کر ان سے اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ سکتا، مگر ہاں، جو کر چکا ہوں اس کے لیے امی ابو سے علیحدہ علیحدہ معافی مانگ چکا ہوں۔ شارق بھائی سے پہلے مانگ چکا تھا، آج خالدہ چچی اور نبیل بھائی سے بھی مانگ لی ہے، مگر جس سے اصل معافی مانگنی ہے اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اور نہ ہی شاید اب میں زندگی میں ان کا کبھی سامنا کر پاؤں۔ وہ مجھ سے جتنی بھی نفرت کریں کم ہے۔ اپنی جذباتی اور دوہری شخصیت کے ہاتھوں اس خاندان کو ایک عظیم نقصان پہنچا چکا ہوں۔ تم سے مجھے ذاتی طور پر کوئی نفرت یا پرخاش نہیں، مگر اپنے جذبات کے ہاتھوں بعض اوقات اتنا الجھ جاتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے بدسلوکی کر جاتا تھا، اور اب اتنا کچھ ہونے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، سوائے اس کے کہ جس چیز کی تکلیف کا سبب بنا ہوں ان سب سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ لوں۔ اس نے اپنی طرف حیرانی سے دیکھتی رمشا کو ایک نظر دیکھا۔ تم اپنے ہر رویے، ہر فیصلے اور عمل میں حق بجانب ہو، تمہیں کسی بھی سلسلے میں مجبوری نہیں ہے۔ ایک عرصے تک میرے احساسات و جذبات جو بھی رہے، اور اب بھی میں جس مقام پر ہوں تمہارے سامنے ہوں، میں اپنے آپ کو کسی کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ ہاں، اگر تم اپنا ظرف بڑا کرتے ہوئے گزشتہ بدسلوکیوں پر معاف کر دو تو میرے لیے بڑے بخت کی بات ہوگی۔ اس سے بڑھ کر میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وہ چپ ہوا تو رمشا کی حیرانگی ختم ہوئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس نے محض پینترا بدلنے کو شارق زمان سے دنیا داری کے لیے معافی مانگی ہے، اور اب جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب ناقابل یقین تھا۔ ہمارے درمیان موجود رشتہ جو کبھی بھی مجھے قبول نہ تھا، اور اب بھی بہت سوچنے کے باوجود مجھے یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا۔ میری ذات اور گزشتہ تمام احوال تم سے چھپے ہوئے نہیں۔ میں نے اپنی غلطیاں قبول کرتے اپنے دل کو سمجھایا ہے، مگر دل کے معاملات زبردستی سے طے نہیں ہوتے۔ شاید وقت بدل دے، مگر زندگی بھر مجھے اپنے ہی احساسات ایک چبھن اور تکلیف سے دوچار کرتے رہیں گے کہ میں اسی سزا کے قابل ہوں۔ دل بدلنے کے تجربے تو ہوتے ہیں، مگر جذبات، احساسات بدلنے کے تجربات کا آج تک سنا نہیں، ورنہ کسی ماہر سے ضرور رابطہ کرتا۔ تم اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لینا، میں امی اور ابو کو سمجھا لوں گا، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ رمشا سب سمجھ کر بھی کچھ سمجھ نہ پائی۔ کیسا فیصلہ؟ زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ تمہیں مجھ سے بھلا کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھے اپنی ساری عمر جذبات و احساسات سے لڑتے گزارنا ہوگی تو میری سزا میں تم کیوں حصے دار بنو؟ اس نے وضاحت کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری محبت تمہارے احساسات و جذبات کو بدل دے۔ رضا، کیا تم مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے؟ آج اس نے لڑنے کے بجائے تحمل سے بات کرنے کی ابتدا کی، تو وہ بھی پرانے تمام رویے ترک کر کے بڑی مروت اور لحاظ سے گویا ہوا۔ محبت کب دل سے جدا ہوتی ہے؟ زمین بنجر ہو بھی جائے، مگر کہیں نہ کہیں کوئی کونا ہرا ضرور رہ جاتا ہے۔ مگر میں خود کو تمہارے کیا کسی کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم مجھے سمجھ لو، تمہیں اپنے قابل میں خود بنا لوں گی۔ وہ محبت کا یقین لیے پورے اعتماد تھی، اور رضا کئی لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ حسین تھی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، زندگی گزارنا بچوں کا کھیل نہیں۔ دل کے معاملات میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ طے ہے اور یہ ازل سے طے ہے۔
تم خود اچھی طرح سوچ سمجھ لو، میرا اب بھی یہی جواب ہے اور ہر گزرتے دن میں میرے فیصلے میں استحکام ہی آئے گا انشاءاللہ۔ وہ تمام نا امیدی نفرت بھلائے، پھر وہی رمشا جاوید لگی جو ہر حال میں اس کی ذات میں دلچسپی رکھتی تھی۔ رضا کو لگا وہ اس کی محبت کے آگے ہار جائے گا۔ رضا، نویرا تمہاری ذات احساسات و جذبات کا ایک حصہ تھی اور رہے گی بھی۔ میں اب اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ میں تمہیں غلط نہیں کہتی، مگر ساری عمر ایک پڑاؤ پر رکے رہنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تمہیں زندگی میں اب نہیں مگر کبھی تو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، تو کیا مذائقہ ہے اگر وہ سہارا میں بن جاؤں۔ نویرا تمہاری زندگی کا ایک باب تھا اور اب ختم زندگی گزارنے کے لیے کوئی وجود بہت ضروری ہوتا ہے۔ رضا، انتہائی نفرت کے باوجود میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنا رشتہ تم سے ختم کروں گی، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ رضا نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ میں جو ہوں اور جیسا ہوں اسی صورت میں برداشت کر لو گی؟ وہ سوال کر رہا تھا، انداز بڑا سنجیدہ تھا۔ ہاں، تم جو ہو اور جیسے ہو میں تمہیں برداشت کر لوں گی۔ محبت کی تھی اور اب بھی ہے۔ جو گزر گیا وہ ماضی تھا، اور ماضی پر ماتم بے وقوف لوگ کرتے ہیں۔ اتنی ٹھوکروں کے بعد اتنی تو عقل آ ہی گئی ہے، اور میں بے وقوفوں میں شمار نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے مسکرا کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر زندگی میں تمہیں کبھی پچھتانا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، دونوں مل کر اکٹھے پچھتا لیں گے۔ محبت میں ساتھ نہ دو مگر پچھتانے میں تو ساتھ دو گے نا۔ وہ بالکل پہلے والی رمشا جاوید بنی مسکرا رہی تھی۔ اس کے جواب کی برجستگی پر رضا کے ہونٹوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، اور رمشا کو لگا وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہو۔ ایک عرصے بعد اس کا دل خوشی سے جھوم کو اٹھنے لگا۔ چلو دیکھ لیں گے، آزما لیں گے۔ اپنی ہار کا اعتراف بھی کس صورت میں کیا تھا؟ رمشا کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ بے شک آزما لینا، ہم اپنے کولو فیل میں پکے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر پکے رہیں گے۔ رضا صرف اسے دیکھے گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ پہلی بار اسے بغور دیکھتے اسے اس کی مسکراہٹ بڑی بھلی لگی تھی، زندگی سے بھرپور۔ رمشا وہاں سے نکل گئی تھی اور رضا نے صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ پہلی بار اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ رفت باجی معصب کی پیدائش پر پاکستان آئی تھی چند دنوں کے لیے، مگر بعد کے حالات ایسے بگڑتے چلے گئے کہ چاہنے کے باوجود واپس نہ جا سکی، اور اب نویرا کو واپس اس گھر میں دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ نویرا کو شارق کے لیے بے اتنائی جوں کی تو تھی۔ ہاں، شارق ضرور بدلا تھا، اور اب یقین تھا کہ نویرا بہت دن تک اپنی ضد برقرار نہ رکھ پائے گی۔ شارق کا جو بھی رویہ تھا، اب نویرا کے لیے اپنی ضد اور انا کو پس پشت ڈال کر شارق کی طرف بڑھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہ تھا، اس صورت میں کہ نبیل کے گھر والے بھی شارق سے صلح کر چکے تھے۔ وہ چند دن مزید رکی تھی، مگر پھر انہوں نے شارق کو کہہ کر واپسی کا ٹکٹ منگوا لیا تھا۔ اس دن انہوں نے واپس جانا تھا۔ ایک دن پہلے ہی جا کر وہ سب خاندان والوں سے مل آئی تھی۔ رات 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے جانے والوں میں نواز فاروق، نبیل، خالدہ بیگم پہلے ہی ان کے ہاں آ گئے۔ نویرا کا گھر سے ہی خدا حافظ کہنے کا ارادہ تھا، مگر رفت باجی کے اصرار پر وہ بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ تم تو ایسے رہتی ہو کہ نہ جانے کتنے سالوں کی پرانی دلہن ہو، زیور پہن کر سج سور کر رہا کرو، خیر سے شوہر والی ہو۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو رفت باجی کے تبصرے پر بڑی جزبوز ہوئی۔ میں بھی کہتی ہوں مگر یہ مانے کسی کی تب نہ۔ بڑی اماں کو بھی موقع مل گیا تھا، سبھی بڑی اماں کے کمرے میں ہی جمع تھے، سب کے درمیان اسے بڑی سبکی محسوس ہوئی۔ یہ زیور پہن لو، باہر نکلتے ہوئے اس عمر کی عورتیں 16 سنگھار کرتی ہیں۔ بڑی اماں نے اٹھ کر الماری سے زیور نکال کر اسے تھما دیا۔ اسے کوفت ہوئی، مگر نبیل اور نواز فاروق اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ شارق اپنے کمرے میں چینج کرنے گیا تھا، اس نے بغیر کچھ کہے زیور پہن لیا۔ رفت باجی کے ٹوکنے پر اس نے لپسٹک بھی لگا لی۔ وضو وہ کر چکی تھی، نکلتے نکلتے 8 بج جانے تھے، سو وہ گھر سے ہی نماز پڑھ کر جانا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر سب باہر لاؤنج میں چلے گئے تو اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ تیز ہارن کی آواز پر وہ جائے نماز طے کر کے چادر لپیٹ کر باہر نکلی تو بڑی اماں اور اماں کو وہیں لاؤنج میں دیکھ کر رک گئی۔ خالدہ بیگم نے ساتھ چلنا تھا مگر وہ یہی تھیں۔ آپ نہیں جا رہی؟ نہیں، مل تو لیا ہے رفت سے، تم جاؤ میں گھر میں ہی رکوں گی۔ وہ باہر نکل آئی۔ پچھلی سیٹ پر نواز اور نبیل کے ساتھ رفت باجی تھی۔ فرنٹ ڈور شارق نے اس کے لیے کھول رکھا تھا۔ معصب نبیل کی گود میں تھا، وہ چادر سنبھالتی مارے باندھے بیٹھ گئی۔
शारिक ने उसके तेवर देखे तो होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे मुस्कुराता देखकर नवेरा को ताव आ गया, मगर इतने लोगों की मौजूदगी में कुछ भी कहने की पोजीशन में न थी। आधे घंटे में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां जाकर इल्म हुआ कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। खुदा खुदा करके वो वक्त गुजरा। रिफत आपा उसे ढेरों नसीहतें करते रुखसत हुई थी। कुछ देर वो एयरपोर्ट पर ही रुके थे। नबील कुछ खाने को ले आया था। वापसी के सफ़र में उसे दोबारा फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। मुअस्सब इस दौरान सो चुका था। नवाज और नबील दिन के साथ जाने के बजाय रास्ते में ही उतरने पर बज़िद हुए तो शारिक ने दोनों को उनके घरों पर उतार दिया। दोनों के उतरने के बाद गाड़ी में अब बिल्कुल खामोशी थी। शारिक ने 1-2 बार उसे देखा। वो मुअस्सब को गोद में लिए उसके वजूद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए बाहर अंधेरे में जलती रोशनियों को देख रही थी। घर आने पर नवेरा ने सुकून का सांस लिया। मुअस्सब को संभाल कर वो अंदर आई तो शाकरा जाग रही थी। अम्मा और बड़ी अम्मा सो गई? जी। खालदा बेगम बड़ी अम्मा के बिस्तर पर सो गई थी, यानी आज रात उसे कहीं और इंतज़ार करना था। वो कुछ सोचती कमरे से निकल आई। सोते हुए मुअस्सब को उसने लाउंज में आकर सोफे पर लिटा दिया। शाकरा को ताले लगाने की हदायत देते वो किचन में चली आई। मुअस्सब के लिए फीडर तैयार करते खटके पर वो समझी कि शाकरा है। ताले लगा दी हैं तो मुअस्सब को गेस्ट रूम में ले जाओ और कोई कंबल लेकर उधर ही आ जाओ। तुम मेरे पास ही सो जाना। दूध फीडर में उंडेल कर वो पलटी तो शाकरा की जगह शारिक जुमान को किचन में खड़े देखकर ठटकी, फिर सर झटक कर फीडर बंद करने लगी। शाकरा अम्मा के पास ही रोज़ाना की तरह सोफे पर सो जाएगी। मुअस्सब मेरे कमरे में है, उसने नवेरा को नज़रअंदाज करने पर कहा तो वो चौंक कर पलटी। चादर वो अंदर आकर सोफे पर ही उतार कर डाल आई थी। गुमान नहीं था कि अपने कमरे में जाकर शारिक बाहर आएगा। शारिक ने भरपूर निगाहों से उसको देखा तो नवेरा खौफ से दो चार हुई। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। क्यों? मुअस्सब इधर क्यों है? जाहिर है जहाँ माँ सोएगी बच्चा भी वहीं सोएगा, उसने यूं जवाब दिया जैसे वो बड़ी कम अक्ल हो। नवेरा का सर पीट लेने को जी चाहा। हटे पीछे, बहुत बड़ी गलत फहमी से दो चार है मोहतरम। मैं आपके घर में हूँ मगर इतनी मजबूर नहीं हुई कि आपके कमरे तक पहुँच जाऊँ। एक तो शारिक के जवाब और दूसरा उसकी निगाहों के तासुर ने उसे फिर भड़काया था। शारिक जुमान हंस दिया। चलो कोई बात नहीं, बेटा तो पहुँच गया है, माँ भी पहुँच जाएगी। वो आराम से कहकर एक भरपूर नज़र उसके वजूद पर डालकर दरवाजे से हटकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नवेरा लब भेंचे उसे घूरती रही। उसे कतई गुमान नहीं था कि शारिक जुमान कोई ऐसी भी हरकत कर गुजरेगा। उसने भी सोच लिया कि वो कभी उसके कमरे में नहीं जाएगी। वो अम्मा के कमरे में आई तो शाकरा सोने लेट चुकी थी। उसे उठाकर इशारे से बाहर आने को कहा। मुअस्सब शारिक के कमरे में है, उसे लेकर मेरे पास आओ। वो वापस लाउंज में आ गई। अगले ही पल हवास बाख्ता से शाकरा वापस खाली हाथ आई थी। साहब ने डांट दिया है, कह रहे थे खुद आकर ले जाएं। अगर मैं दोबारा उनके कमरे में नजर आई तो मेरी टांगें तोड़ देंगे। नवेरा का जी चाहा एक पल में वो इस शख्स का हशर नशर कर दे। अच्छा तुम जाओ, देख लेती हूँ क्या कर लेंगे ये मोहतरम। उसे भेजकर वो सोफे पर बैठ गई थी। चादर अपने गिर्द लपेट कर वो खासी बेहिस सी थी। मुअस्सब उसके बगैर नहीं सोता था और वो उसके बगैर। कुछ देर बाद बेचैन सी होकर शारिक के कमरे तक गई, मगर फिर जिद और अना आड़े आ गई तो वापस पलट आई। मैं क्यों जाऊँ? इस शख्स ने इतनी बार मुझे जलील किया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई। ऐसे कानों के कच्चे मर्द पर क्यों एतबार करूँ? अच्छी बात है, संभाले खुद बच्चे को, पता चल जाएगा कि कैसे संभालते हैं। अपने आप को तसल्ली देते, दिल सख्त करते वो फिर सोफे पर बैठ गई। 1 घंटा गुजरा तो उसे होल उठने लगे। पता नहीं मुअस्सब सो रहा होगा या नहीं। उसे तो भूख भी बहुत लगती है, इसलिए तो वो अब फीडर अपने पास रखती थी कि रात के किसी पहर वो रहे तो फीडर देती थी। और अब कुछ देर गुजरी, वो खुद पर ज़्यादा देर जबर ना कर सकी और उठकर शारिक जुमान के कमरे की तरफ चली आई। दरवाज़ा अध खुला था, यूं जैसे उसे वाकई गुमान था कि ज़रूर आएगी। वो सख्ती से लब भेंचे आगे बढ़ी तो मुअस्सब के रोने की आवाज़ आई। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर रो रहा था। रात के वक्त तो इसके अलावा किसी और से वो संभलता भी नहीं था। नवेरा को लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो बेकरार सी होकर बगैर कुछ सोचे बेधड़क कमरे में दाखिल हो गई। शारिक उसे बाजुओं में लिए कमरे में टहलते उसे बहला रहा था, मगर वो चुप होने के बजाय मज़ीद रो रहा था। इधर दें। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर शारिक के बाजुओं से बच्चे को ले लिया।
میرا بچہ، میرا چاند۔ اس نے اسے ایک دم سینے سے لگا کر اس کا منہ چوما۔ شارق زمان بڑی فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر دروازہ بند کر کے آگے بڑھا تو نویرا نے پیچھے ہٹ کر بڑی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنا ظلم پتھر دل باپ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ شارق زمان ہنس دیا۔ چلو مانتی ہو نا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ وہ ماں کے پاس آتے ہی ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ شارق زمان، وہ سختی سے پکار کر چپ ہو گئی۔ اسے شدید بھوک لگی ہے۔ اس نے بچے کی طرف توجہ دلائی تو اس نے سسکیاں بھرتے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ممتا کے احساس سے چور ہوتے اس کی پیشانی چوم لی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے فیڈ کیا تھا، اب بھوک تو لگنا تھی۔ فیڈر وہ صوفے پر ہی رکھ آئی تھی۔ فیڈر لاؤنج میں صوفے پر پڑا ہے، وہ لا دے مجھے۔ مجبوراً اسے کہنا ہی پڑا تھا۔ شارق زمان نے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے بچے کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نویرا نے ایک نظر بچے کو اور پھر کھلے دروازے کو دیکھا اور پھر نڈھال سے انداز میں بستر پر ٹک گئی۔ شارق نے فیڈر لا کر اسے تھما دیا تھا۔ سسکیاں بھرتے معصب کے منہ میں فیڈر دے کر ہاتھ سے تھپکتے دوبارہ اسے سلانے میں اسے کچھ دیر لگی۔ تب تک شارق زمان صوفے پر بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا منتظر رہا۔ معصب کے سونے کا یقین کر کے اس نے اسے بستر پر لٹا کر کمبل اڑایا تو شارق اٹھ کر بستر پر چلا آیا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ لیے۔ آئندہ کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ ایک دو پل بغور اسے دیکھتے رہنے کے بعد سوال کیا۔ مطلب؟ اس نے تیکھے پن سے شارق زمان کو دیکھا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے براہ راست معافی مانگوں؟ کیا تمہیں میرے رویوں سے اندازہ نہیں ہوا کہ اب وہ پہلی والی صورتحال نہیں رہی؟ کیوں؟ اب وہ پہلی والی صورتحال کیوں نہیں رہی؟ میں نئی بن کر آ گئی ہوں یا آپ جناب کی آنکھوں پر بندی شک کی پٹی اب اتر چکی ہے؟ اس کے لہجے کی کاٹ وہی تھی مگر شارق زمان نے خود کو کنٹرول میں رکھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا غلط ہے، تم بے قصور تھی، ناحق سزا کاٹی، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے معاملے میں میں کس قدر حساس تھا۔ رضا نے جو بھی بتایا اس سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہوا تھا اور رہی صحیح کسر رضا کی ڈائری نے پوری کر دی تھی، مگر میری یہ کیفیت چند دن ہی رہی تھی۔ تم دوبارہ اس گھر میں آ گئی تو سوچا تم سے بات کلیئر کر لوں، مگر اس رات تم نے جس طرح علیحدہ کمرے میں رہ کر میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس نے مجھ جیسے ضدی، جذباتی اور انا پرست مرد کو اور ہی آتش فشاں بنا دیا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح ضد پر اڑ گیا۔ مجھ سے بڑھ کر تمہارے کردار کی پاکیزگی اور تمہاری پاک دامنی کا کون گواہ ہے؟ تمہاری یہی چیز تو مجھے متاثر کرتی تھی اور میں ہر حد پار کر گیا تھا، مگر تم جس طرح ضد پر اتری ہوئی تھی اس نے مجھے بھی غصہ دلا دیا۔ پھر میں نے سوچا میں تمہیں کیوں تاویلیں دوں، کیوں تم سے اپنی چند دنوں کی بھول کی معافی مانگوں۔ تم مجھے اذیت دے رہی تھی تو میں تمہیں اس سے زیادہ اذیت سے دوچار رکھنا چاہتا تھا، مگر معصب کی ولادت کے بعد میرے ارادے بدل گئے تھے۔ تب تمہارا طلاق کا مطالبہ، مجھے لگا تم نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے تمہیں اتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، بھلا یوں آسانی سے چھوڑ دیتا؟ تم جو کہتی میں صرف تمہیں سنانے کو رد عمل کے طور پر ساری جوابی کارروائی کرتا تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اور پھر تمہارا اپنے گھر چلے جانا مجھے بہت برا لگا، مگر میں کیوں جھکتا، کیوں معافی مانگتا؟ نبیل جو کرتا گیا رد عمل کے طور پر میں سب کہتا گیا۔ مجھے انداز ہوتا تھا کہ میرے اور نبیل کے جھگڑے میں تم ایسا قدم اٹھاؤ گی تو شاید میں معافی مانگنے میں پہل کر لیتا، اپنی انا اور ضد کو مار لیتا۔ تمہارے جانے کے بعد لگا کہ جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے، صحیح معنوں میں اپنی محبت اور اپنے جذبات کا علم ہوا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے تم نظر آ گئی اور اللہ نے تم تک پہنچنے کی کوئی سبیل پیدا کر دی تو اس وقت یہاں ہو۔ خدا کی قسم اگر تم چند روز اور نہ ملتی تو میرے ہاتھوں رضا کا قتل ضرور ہو جانا تھا۔ ان دنوں میں اتنا ہی ڈپریشن میں تھا، میں تم سے فوراً معافی مانگ لیتا، مگر میں تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تم جس طرح کہو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تم سے شادی کرنے کے واقعات اور نواز کو بہکانے کا جرم بھی قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ میں نے صرف اور صرف تمہاری محبت کے لیے کیا تھا۔ رہ گئے نبیل اور ساجد تو میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں، وہ معاف کر چکے ہیں۔ نویرا نے ایک گہری سانس لی۔ بس یہ تھی اس کی ضد اور ساری انا؟ اس شخص کے اعترافات میں اس کے سارے مسئلے کا حل پوشیدہ تھا تو اس نے وہ ساری خواری کیوں سہی، وہ ساری جگ ہنسائی کس لیے؟ نویرا، شارق زمان نے بڑی محبت اور جذب سے پکارا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر دونوں ہاتھوں میں دبایا۔
جو بھی سزا سنانا ہے سنا دو، میں تمہارا مجرم ہوں، سزا سننے کا منتظر ہوں، اپنے سارے گناہ تمہارے سامنے قبول کر رہا ہوں، کچھ تو کہو۔ نویرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اپنی جگہ چٹان کی طرح مضبوط رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے آنسوؤں نے اس بھربھری ریت بنا ڈالا اور نہ جانے کون کون سے دکھ اس کے آنسوؤں میں آ ٹھہرے۔ نویرا، شارق زمان نے اسے کندھوں سے تھام کر بڑی محبت سے خود میں سمیٹ لیا، اور وہ تو جیسے اس سینے کی منتظر تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ معاف کر دو گی تو تمہارا ظرف ہوگا، کوئی سزا تو سناؤ، لگتا ہے سلیب پر لٹکا ہوا ہوں، میرا ضمیر دن رات ملامت کرتا ہے۔ نویرا کے پاس کہنے کو اتنا کچھ تھا، مگر اب زبان گنگ اور ذہن خالی تھا۔ وہ نفرت کو تو سزا سنا سکتی تھی، مگر محبت کو کیا سزا سناتی؟ کیا واقعی محبت تھی کہ نہیں، کہ ہر دور میں عورت لفظ محبت کے نام پر پگھل کر اپنا آپ لٹا رہی ہے؟ لفظ محبت اسے چاروں شانے چٹ کر ڈالتا ہے اور وہ ہار جاتی ہے۔ وہ تو محبت کے ساتھ لفظ کردار، پاکیزگی اور پاک دامنی کی بھی متلاشی تھی۔ پہلی دفعہ بھی اس شخص نے اس کے با کردار ہونے کی گواہی دے کر اسے قبول کیا تو وہ مزاحمت کی ساری راہیں بھول کر اس کے سب حقوق مانتی گئی۔ اس شخص کو اس کی کمزوری کا علم تھا شاید۔ نویرا اور محبت اس پر مہربان تھی، مگر وہ خود کو سنبھالتے سمٹ گئی۔ مجھے سنبھلنے کا کچھ وقت ہے شارق صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں ہمیشہ آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ میری کمزوری میرا کردار ہے، بس میرے کردار پر کبھی انگلی نہ اٹھائیے گا۔ اس دفعہ تو میں زندہ ہوں، مگر ہر بار میں مضبوطی سے سب سہ جاؤں ضروری بھی نہیں۔ شارق زمان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ گرفت میں لے کر اسے یقین دلایا۔